अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक इंडियन एक्स मुस्लिम साहब है जिन्होंने अभी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बुनियादी तौर पर दो एतराज़ात किए और उन्होंने उस वीडियो में बहुत ख़यानत भी की। हम आज उस पर बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उनका जो सबसे पहला एतराज़ था वो ये था कि जब कुरान करीम में अल्लाह ताला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक ये फरमाया कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे वालिद नहीं हैं, तो दूसरी जगह सूरतुल अहज़ाब में अल्लाह ताला ने फरमाया व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज हैं, जो बीवियां हैं, वो मोमिनीन की माएँ हैं। और मोमिनी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मोमिनीन से उनकी शादी दोबारा नहीं हो सकती है। उनका ये एतराज़ था कि भाई जब बाप नहीं हुए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बीवियां माँ कैसे हो गईं। तो सबसे पहली बात हमें ये जान लेना चाहिए कि औरतों में इंसानों के साथ जो सबसे गहरा रिश्ता होता है और सबसे आला रिश्ता होता है वो माँ का रिश्ता होता है, माँ का दर्जा होता है। लिहाजा अज़वाज मुतहरात को वो रिश्ता दिया गया जो सबसे आला दर्जा है और सबसे टॉप में है। और उसके बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अन्नबी कहा गया उसी आयत में। क्यों? क्योंकि मर्द का इंसानों में जो सबसे आला रिश्ता होता है मर्दों में वो बाप का नहीं होता बल्कि वो नबी का होता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 6, कि अल्लाह के नबी जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो मुसलमानों से, मोमिनीन के नफ्स से ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं और उनकी जो बीवियां हैं वो मोमिनीन की माएँ हैं। फिर उन्होंने ये एतराज़ किया कि भाई जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुँह बोले बेटे थे मुतबन्ना हज़रत ज़ैद, उनके मुताल्लिक़ जब ये कहा गया कि उनकी बीवी से हज़रत ज़ैनब से, जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफीज़ाद बहन है, उनसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ और ये कहा गया कि मुंह बोला बेटा हकीकी बेटा नहीं होता, तो फिर जिसे माँ कह दिया गया तो वो हकीकी माँ कैसे हो सकती है, उनसे शादी की मुमानात क्यों आई। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि अल्लाह ताला ने जो ये कहा है वह अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां मोमिनीन की माएँ हैं, तो यहाँ पे भी हकीकी माएँ नहीं बनाकर पेश किया गया बल्कि माओं के दर्जे में है, ताज़ीम के एतबार से उस दर्जे में। तो और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक भी जो ये कहा गया है कि मा काना अबा मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, तो यहाँ पर भी हकीकी बाप होने की मुमानत आई है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकी बाप नहीं है। और जो बीवियों के मुतालिक कहा गया कि वो मोमिनीन की माएँ हैं, तो वो भी दर्जे के एतबार से हकीकी माएँ नहीं हैं। इसीलिए अगर हकीकी माँ होती तो फिर पर्दा भी ख़त्म हो जाता। लेकिन सूरतुल अहज़ाब में ही हम देखते हैं आयत नंबर 53 में कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि अगर तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात से आम मुसलमान कोई सामान मांगे तो वो पर्दे के पीछे से मांगे। ये फिर हुक्म क्यों नाजिल होता? बल्कि इससे ये मालूम होता है कि हकीकी माँ बनाकर नहीं पेश किया गया बल्कि माँ के दर्जे में ताज़ीम के हिसाब से उन्हें पेश किया गया। अब आपका यहाँ पर यह एतराज़ हो सकता है कि जब हकीकी माँ नहीं है तो फिर उनसे निकाह करने की मुमानात क्यों आई? वो मुमानात सिर्फ इस आयत की बुनियाद पे नहीं आई व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, बल्कि असल मुमानात की वजह इसी सूरत की सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 53 है, जहाँ पे अल्लाह ताला ने फरमाया वला तनकिहु अज़वाजहु मिन बादिही अबदा, कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद तुम उनकी बीवियों से निकाह न करो। तो अब तक आपके एतराज़ात का ये जवाब है। अब जो आपका असल एतराज़ है वो ये है कि भाई ऐसा क्यों है कि मोमिनीन औरतों को तो ये हक़ आपने दिया और ये अच्छी पहल है, माशाल्लाह ये पहल हमने बहुत पहले ही कर ली है कि अगर मर्द की वफ़ात हो जाए तो औरत दूसरा निकाह कर सकती है, लेकिन अज़वाज मुतहरात को अलग क्यों रखा गया इस हुक्म से? वो क्यों नहीं किसी दूसरे मोमिनीन से शादी कर सकती है, निकाह कर सकती हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद? और आपने यहाँ पर यह कहा अल-इयादु बिल्लाह सुम्मा अल-इयादु बिल्लाह, कि इससे डबल स्टैंडर्ड साबित होता है और इससे इंसानी फितरत ज़ाहिर हो गई अल-इयादु बिल्लाह, कि आप दूसरे मोमिनीन मर्दों के मुताल्लिक़ तो ये हुक्म दे रहे हैं कि जब वो मर जाए तो उनकी बीवियाँ दूसरों से शादी कर सकती हैं, और लेकिन अपनी बीवियों के मुताल्लिक़ आपने ये हुक्म दे दिया कि नहीं कर सकती हैं। तो आप मुझे ये बताइए जनाब मुल्हिद साहब कि एक इंसान
اپنی زندگی میں ہی اس کی بیوی کسی دوسرے مرد کے پاس جائے یہ زیادہ تکلیف دہ ہے، یا اس انسان کی موت کے بعد اس کی بیوی کسی دوسرے کے پاس جائے یہ اس کے لیے زیادہ تکلیف دہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ہر عقل مند انسان یہی کہے گا کہ اس کی زندگی میں ہی اس کی بیوی اگر کسی دوسرے کے پاس جائے تو یہ زیادہ تکلیف دہ بات ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ نے جو یہ الزام لگایا ہے ان پر، اور یہ جو اعتراض کیا ہے کہ علیاذ باللہ انسانی فطرت ظاہر ہو گئی اور ڈبل اسٹینڈرڈ دکھایا ہے، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھ لیں پھر یہ واقعہ کیوں پیش آتا جو اسی صورت میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 28 اور 29 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، کہ اگر تم لوگ اس دنیاوی زندگی اور اس کی زینت کو چاہتی ہو، فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو آ جاؤ میں تمہیں اس دنیا کے مال و متاع سے تمہیں دے دوں گا اور پھر حسن و خوبی کے ساتھ تمہیں ودا کر دوں گا، رخصت کر دوں گا، یعنی باقاعدہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور تمہیں جو دنیاوی چیزیں چاہیے وہ بھی میں دے دوں گا، اور عزت اور احترام کے ساتھ تمہیں ہم رخصت کر دیں گے، یعنی پھر تم آزاد ہو، پھر جہاں بھی چاہو جس کے ساتھ نکاح کرنا چاہو کرو، دنیا کو حاصل کرنا چاہو کرو۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو چاہتی ہو، آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جو نیک کام کرنے والیاں ہیں ان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کو تیار کر رکھا ہے، یعنی ایسا اجر عظیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کی بنیاد پر تمہیں ملنے والا ہے۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ یہ اختیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی ازواج مطہرات کو کیوں دیا یہ اختیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اگر ڈبل اسٹینڈرڈ کا مسئلہ ہوتا اور اگر ایسا انسانی فطرت کا مسئلہ ہوتا کہ کہیں میری بیوی کسی دوسرے کے پاس نہ جائے، تو اس زندگی میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا ہی نہیں ہوتا، یہ اختیار بیویوں کو دیتے ہی نہیں وہ۔ لیکن کیا ان کی بیویوں نے کیا راستہ اختیار کیا، انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ اس کے متعلق آپ کے پاس آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، کتاب التفسیر میں 4786 اس کا نمبر ہے، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کو یہ اختیار دیا، چاہو تو میرے ساتھ رہو، لیکن جب میرے ساتھ رہنا ہے تو صبر و قناعت کے ساتھ رہنا ہے، اور اگر دنیا چاہتی ہو تو دنیا ہم دیں گے اور اچھی طرح تمہیں رخصت بھی کر دیں گے، پھر اس کے بعد تم آزاد ہو۔ لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ یا اللہ مجھے دنیا نہیں بلکہ اللہ اس کے رسول اور آخرت چاہیے، اور پھر آگے فرمایا ثم فعل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما فعلت، کہ جس طرح میں نے یہ فیصلہ لیا اسی طرح تمام ازواج مطہرات نے یہی فیصلہ لیا کہ ہمیں دنیا اور اس کی زینت اور کوئی اور نہیں چاہیے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے اور اللہ چاہیے اور آخرت چاہیے۔ تو جب ازواج مطہرات نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کو میں ہی رہنا پسند کیا اور آخرت کو ہی پسند کیا، تو آپ کو اتنی کیوں پریشانی ہو رہی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کیوں نازل کی؟ الیاذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو کیوں پیش کیا لوگوں کے سامنے؟ تو آپ یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ انسانی فطرت کی بنیاد پر یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ ابدا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان سے جو ہے تم ان کی بیویوں سے نکاح نہ کرو، کیونکہ اگر انسانی فطرت کی بات ہوتی تو اس دنیا میں بھی یہ اختیار نہیں دیا جاتا۔ اب آگے چلیں، آگے آپ نے یہ کہا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے شادی کرنی چاہی، خیانت نمبر 1، تو فوراً قرآن میں یہ آیت نازل ہو جاتی ہے کہ آیت نمبر 40 کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے والد نہیں ہیں۔ سب سے یہ خیانت نمبر 2، ابھی آتا ہوں میں اس پہ۔ خیانت نمبر 1 کیا ہے کہ آپ نے یہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرنا چاہتے تھے۔ یہ الزام ہے، یہ بہتان ہے، اور جس بیس پر آپ یہ الزام لگا رہے ہیں، جن نریشنز کو آپ سہارا بنا رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ وہ ان اوتھنٹک ہے۔ آپ اس کے چین آف نریشن پر ریسرچ کر لیں، محدثین کے اصول کے نزدیک ان نریشنز کو ہرگز قبول نہیں کیا گیا، اور یہ کیا بلکہ کسی کی تعریف میں بھی ایسی روایت آ جائے، ایسی حدیث آ جائے جو چین آف نریشن کے اعتبار سے درست نہ ہو، اس میں ضعف ہو، کمزوری ہو، ان اوتھنٹسٹی ہو، تو اسے ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں۔ آپ اس کو
بنیاد نہیں بنا سکتے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت زینب کی خود شادی کروائی تھی حضرت اسامہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت زید نے شکایت کی اور یہ بتایا کہ وہ طلاق دینے کا ارادہ کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 84، امسک علیک زوجک، جب ارادے کا اظہار کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ امسک علیک زوجک، کہ تم اپنی بیوی کو اپنی زوجیت میں رہنے دو، یعنی طلاق نہ دو، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرو، یعنی اس کے حقوق ادا کرو۔ وتخفی، اللہ نے آگے کیا فرمایا، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ وَاللَّهُ مُبْدِيهِ، اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں اس بات کو چھپا رہے تھے جو اللہ ظاہر کرنے والا تھا۔ تو اب آپ یہاں پر العیاذ باللہ ان روایتوں کی روشنی میں جو ان اوتھنٹک روایت ہیں، یہ بات پیش کرتے ہیں کہ العیاذ باللہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کو چھپا رہے تھے وہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی محبت تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ طلاق ہو جائے تاکہ وہ نکاح کر سکے۔ اس کی کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے، بلکہ قرآن ہی بتا رہا ہے آگے، اللہ ہی بتا رہا ہے آگے کہ وہ کون سی چیز تھی جو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، وہ کون سی چیز تھی جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخفی رکھ رہے تھے۔ اب اسی آیت کے آگے دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَى۔ آیت نمبر آپ 84 کی پوری تفسیر اچھی طرح مطالعہ کریں، پڑھ کر آیا کریں، بیچ بیچ سے آپ یہ خیانت نہ کریں۔ ممکن ہے کہ آپ نے پڑھا ہی نہ ہو اور اس وجہ سے آپ لا علمی کی بنیاد پہ ایسا کر رہے ہیں، تب آپ علم حاصل کر رہے ہیں، اور اس آیت کا علم میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ اور اگر پڑھ لیا ہے اور آپ پھر بھی اس طرح پیش کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ خیانت کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ نے فرمایا کہ ہم اس چیز کو ظاہر کرنے والے ہیں جسے آپ چھپا رہے ہیں، یعنی جس چیز کو آپ چھپا رہے ہیں اسے ہم ظاہر کرنے والے۔ اب وہ کیا چیز ہے؟ آپ کے اعتبار سے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حضرت زینب کی محبت ہے جو وہ چاہ رہے ہیں کہ طلاق ہو جائے اور پھر وہ نکاح کر لے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے ظاہر کہاں کیا؟ اس آیت میں تو یہ بتایا جا رہا ہے اللہ مبدیہ، اس چیز کو آپ چھپا رہے ہیں جسے اللہ ظاہر کر رہا ہے، تو ظاہر کہاں کرے گا؟ قرآن میں، اور ظاہر کیا اللہ نے، اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا کہ وہ کیا ہے کہ فلما قضا زید منہا وطرن زوجناکہا، کہ جب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا دل بھر گیا حضرت زینب سے اور اب اور نباہ نہیں ہو پا رہا ہے اور انہوں نے طلاق دے دی، زوجناکہا، ہم نے ان کا نکاح آپ سے کرا دیا، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا، تاکہ مومنین کے لیے ان کے جو منہ بولے بیٹے ہیں ان کی بیویوں سے اس وقت نکاح کرنے میں کوئی حرج نہ ہو کہ جب وہ منہ بولے بیٹے انہیں طلاق دے دے۔ تو یہ وہ چیز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں مخفی رکھ رہے تھے، کیونکہ قرآن نے ہی اس کو ظاہر کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اسے ظاہر کرنے والے ہیں، اور اللہ نے اسی آیت میں ظاہر کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا کہ آپ کا نکاح حضرت زینب سے اللہ تعالیٰ کروانے والے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہی بات تھی جو مخفی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بھی اندیشہ تھا کہ معاشرے میں لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ معاشرے میں متبنہ کو تو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا ہے، اس کی بیوی سے نکاح کرنے کو درست اور جائز نہیں سمجھا جاتا ہے، تو پھر لوگ تو طعن و تشنیع کریں گے اور غلط سمجھیں گے۔ تو یہ وہ بات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں چھپا رہے تھے، جو اسی آیت میں اللہ نے فرمایا وَتَخْشَى النَّاسَ۔ تو اس لیے آپ اچھے سے مطالعہ وغیرہ کر لیا کریں، اور اگر کر لیتے ہیں اور تو پھر خیانت نہ کیا کریں، لوگوں کو بیوقوف نہ بنائیں، گمراہ نہ کریں۔ اور تمام مومنین سے بھی یہ گزارش ہے کہ بھئی اس طرح کے اعتراضات پر فوراً آپ کا ایمان لرز نہ جائے، آپ کا ایمان ڈگمگا نہ جائے، آپ علماء کی طرف رجوع کریں۔ آپ کے علماء زندہ ہیں، آپ کے علماء ابھی مرے نہیں ہیں، الحمدللہ زندہ ہے۔ دین اپنے علماء سے سیکھیے، یہ حضرات آپ کو کیا سکھائیں گے، بلکہ اچھی چیز کو بھی برا بنا کر پیش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔